मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 11 रमज़ानुल मुबारक सन 1445 हिजरी है, बमुताबिक 22 मार्च 2024 है। 10 रमज़ानुल मुबारक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का फरमाया है सन 8 हिजरी में। आज 1445 है, अगर हम इससे 8 साल निकालें तो पता चलता है कि 10 रमज़ानुल मुबारक 1438 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा को फ़तह फरमाया। अब जहन में सवाल उठेगा कि मक्का शहर तो हुर्मत वाला है, फ़तह करने का क्या मतलब है। इसमें कोई शक नहीं कि मक्का मुकरमा हुर्मत वाला शहर है, लेकिन उसकी हुर्मतें पामाल हुई थी अहले मक्का की तरफ से। काबतुल्लाह शरीफ जो तौहीद का मरकज़ है, उसमें अल्लाह के नाम पे बुतों को वहाँ रख दिया गया था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग, तालीम और शरीयत की बात सुनाने पर 100% उनने बैन लगा दिया। जिस शहर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल गुजारे, उस शहर को हिजरत करके छोड़ना पड़ा। और वो शहर जिसको रब्बे करीम कुरान करीम में उसका ज़िक्र फरमाएँ, इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का फरमा कर, उसमें वक़्त के नबी को 3 दिन गारे सौर में रहना पड़ा। इससे बड़ी और तकलीफ़ देह बात कौन सी होगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए और मदीना तैयबा रहे। कुछ अरसा बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि हम मक्का मुकरमा में हैं और हम दाखिल हो रहे हैं और मेरे सहाबा कराम हल्क भी करा रहे हैं, कसर भी करा रहे हैं और उम्रा शुरू है। ये ख्वाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया तो इनका जोश ईमानी बड़ा उठा। इन्होंने कहा रसूल अभी चलें, हम जाकर उम्रा करते हैं। हालांकि जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक और इस जैसी 2-4 और जंगें मक्का मुकरमा वालों से हो चुकी थी। बहरहाल सहाबा कराम पहुँचे हुदैबिया, जिसे आजकल शुमैसिया कहते हैं, मक्का मुकरमा का इलाका है। वहाँ पर सऊदी अरब ने इन हुरूब वालों के लिए आजकल एक जेल भी बनाई हुई है। तो इस जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के करीब रोक दिया गया और यहाँ पर फिर एक मुआहदा हुआ जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। वो मुआहदा ये था कि इस साल आप वापस हो जाएं, अगले साल आप उम्रा करने आएंगे और इस उम्रे की क़ज़ा करेंगे और आपके और हमारे दरमियान बहुत सी शर्तें तय हो जाती हैं। तो शराइत तय हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह की शराइत को तस्लीम फरमाया। फिर वहीं से उठकर बग़ैर उम्रा किए हुए हल्क कराया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। सवाल उठता है कि नबुव्वत का ख्वाब तो सच्चा है, फिर सच्चा क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब हदीस पाक में है कि ख्वाब यकीनन सच्चा था, है और रहेगा, लेकिन उस ख्वाब में ये तो नहीं बताया गया कि आप इस साल उम्रा करेंगे। ख्वाब में तो था उम्रा करेंगे, मुतलक है, अल मुतलक यजरी अला इतलाक़ ही। इसको किसी एक साल के अंदर आप इसको अटैच नहीं कर सकते। जिस साल रब कराना चाहे रब करा देगा। और दूसरा ये कि हुजूर ने अभी ख्वाब बताया तो सहाबा कराम ने कहा रसूलुल्लाह सफ़र करें। इनके दिल में मक्का मुकरमा की ज़ियारत का जोश, जज्बा मुजन था, तो इस वजह से ये ताजील में सहाबा कराम निकल आए। अल्लाह जल्ल शानो ने फिर 1 साल बाद उम्रतुल क़ज़ा का सफ़र कराया। मेरी बात का मतलब न सुलह हुदैबिया बताना है, न उम्रतुल क़ज़ा बताना है। मैं फ़तह मक्का बताने लगा हूँ, लेकिन ये दरमियान में उसकी वजह इसलिए बयान की कि मैं अगला जुमला आपको समझा पाऊँ कि हुर्मत वाले शहर की कोई हुर्मत पामाल नहीं हुई। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल उम्रा करने तशरीफ़ लाए और 3 दिन रहे। सिर्फ़ अरब की रिवायात के मुताबिक जो एक तलवार सबके पास होती थी वही थी, बाकी कोई असला नहीं था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये सफ़र करके वापस तशरीफ़ ले गए। ये मुआहदा अमन का 10 साल का था और इस मुआहदे की शिकों में एक शिक ये थी कि अहले मक्का और अहले मदीना एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई जंगी कार्रवाइयों में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुफ़ार मक्का ने इस शर्त को तोड़ दिया और बग़ैर बताए छुप के खुफिया तरीके पे तोड़ा और रब्बे करीम ने उनकी इस कली को खोल दिया। उनने जाके 2 कबीलों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ उकसाया कि जी हमारा तो इनके साथ प्रॉमिस चल रहा है, मुआहदा है,
آپ لوگ چلے ہم آپ کا تعاون کریں گے اور مدد اور نصرت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات صحابہ کو بتا دی کہ اب یہ معاہدہ ٹوٹ چکا، دوسرے سال ہی ٹوٹ گیا۔ اب ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا جائے گا کہ آپ مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہو کر اس کو اپنے زیر کنٹرول اور اسلام کا جھنڈا وہاں گاڑنے نہ آئیں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلح کے توڑنے کا اعلان فرما دیا کہ جب تم نے توڑ دیا صلح کے پھولوں کو اگر وہ کچل ڈالیں پیروں سے تو شاخ گلاب کے ہر پتے پہ قتل عام لکھ دینا، یہ جو شعر ہے نا بس اسی کا مصداق ہی سمجھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی۔ ادھر سے کفار کو خطرہ ہوا کہ یار کام خراب ہو گیا، ہمیں صلح کو اپڈیٹ کرانا چاہیے، تجدید کرانی چاہیے، کوئی معذرت، کوئی واسطہ آستہ درمیان میں ڈال کے کوئی ترتیب بنائے۔ تو مکہ مکرمہ کے جو سربراہ تھے کفار کی طرف سے اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آئے، اور وہ ایک یوں جرت کر کے اکیلے اس لیے آئے کہ ان کی ایک بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام المؤمنین ہے۔ وہ اس نیت سے آئے کہ بیٹی میری وہاں موجود ہے اور شوہر کو قائل کرنا بیٹی میری جو ہے ان کی بیوی ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ وہ جب آئے نا اور اتنے عرصے کے بعد بیٹی کو والد ملتا ہے گھر میں تو بیٹی کہتی ہے ابا 1 منٹ، چارپائی پہ بیٹھنے سے پہلے تھوڑا سا وقت مجھے دیں۔ تو والد کہتے ہیں جی، کہا جی مجھے بستر لپیٹنے دیں پھر بیٹھنا۔ انہوں نے کہا بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں، آپ بستر لپیٹ کے مجھے بٹھا رہی ہیں؟ کہ انما المشرکون نجس، کہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مشرک پلید ہے اور میں نبوت کے پاک بستر پہ کسی پلید کو نہیں آنے دیتی، ہمارے نبی کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، کوئی مشرک کی پلیتی کیسے آئے گی؟ یہ بات تھی جس نے حضرت ابو سفیان کے دل کو ہلا دیا تھا کہ یار بیٹی ہو کر میرے سینے پہ پل کے جمع ہوئی ہے، میرا خون ہے، لیکن کوئی چیز تو ہے نا اسلام میں جو ان کو اتنی مضبوط اور پاورفل بنا دیتی ہے۔ حضرت ابو سفیان نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ایک سچے صحابی بنے ہیں، تو ان میں کئی وجوہات تھیں، ان ریزنز میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ یار بیٹی نے باپ کو ایسے کیٹاگریکلی جواب دیا ہے کہ آپ کون ہیں اور رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال صلح کی تجدید نہ ہو سکی، ابو سفیان واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جہادی سفر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ بندے کو جہاد سے روک نہیں سکتا۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ چھوڑا ہے نا، کافر سر پہ چڑھ دوڑا۔ آج ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں فلسطین کے لیے، باوجود ہے کہ طاقت ہے، تمام مسلم حکمرانوں کے پاس قوت ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ 57 اسلامی ملکوں کے سربراہ اپنی مشترکہ فوج بنانے کے بعد بھی غزہ کی ایک بچی کو پانی کی بوٹل نہیں دے سکے، کیا جواب دیں گے؟ ہر بندے سے اس کی طاقت کے بقدر پوچھا جائے گا، جتنی ہماری طاقت ہے ہم اتنا بول رہے ہیں، لیکن جتنی طاقت حکمران کی ہے رب کے دربار میں جواب ان کا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں سفر فرمایا اور مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، بغیر کسی ایک خون ریزی کیے ہوئے مکہ مکرمہ پہ کنٹرول حاصل کیا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہی ابو سفیان مر الزہران میں آ کے سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی سرداری پر بحال رکھا۔ پتہ ہے کیسے؟ وہی ابو سفیان جس کے لیے کل ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیٹی ہونے کے باوجود بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی کہ نبوت کا پاک بستر ہے، آج جب کلمہ پڑھا توحید کے قائل ہوئے اور صحابیت کے دائرے میں داخل ہوئے تو حضور نے اعزاز بھی دیا، اکرام بھی دیا، عزت بھی دی، مقام اور مرتبے کو یوں بحال رکھا، اور فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ہر اس شخص کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں من اغلق بابہ، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور ہر اس شخص کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں جو شخص بیت اللہ میں آ کر داخل ہو کر پناہ لے لے، اور ہر اس شخص کے لیے معافی کا پیغام دے رہا ہوں من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا گویا ہمارے گھر میں آ گیا، یہ اس کی عزت ہے، یہ مقام حضور نے دیا۔ اور حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد مکرم ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سرداری کا خیال رکھا۔ اس سے سمجھ آتا ہے کل کافر تھے تب وہ بات فرمائی تھی، آج مسلمان ہے تب سینے سے لگائے۔ لیکن میں حیران ہوں، حضرت ابو سفیان پر کچھ لوگوں کی زبانیں اپنے بغض کی وجہ سے آج بھی نہیں رکتی۔ حضرت ابو سفیان پہ بک بک کرنے کے لیے ان کی پرانی باتیں سنائے دیتے ہیں۔ انہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد نہیں ہے جس کا مفہوم ہم بتاتے رہتے ہیں کہ 100 سالہ کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو کلمے کی بدولت اس کے پرانے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی ابو سفیان نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، نبوت کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، اسلام کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو جانثار بھی بنایا ہے، اور اپنے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کا کاتب الوحی بنایا ہے، کہ جن کے بیٹے نے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو تحریر فرمایا ہے اور رسول اللہ کی خطوط کو اس نے لکھا ہے۔ کیا یہ بات بھی نظر نہیں آتی؟ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن اللہ کو نظر آئی ہے۔ رب کریم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ان کی پھر شہادت بھی ہے۔ کیا کیا حضرت ابو سفیان کی خدمات ہیں۔ بہرحال یہ فتح مکہ ہے جس میں حضرت ابو سفیان کو یہ مقام ملا ہے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ حالانکہ اعلان تو بعض صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اعلان ہوگا الیوم یوم الملحمہ، آج قتل عام کا دن ہے، جتنے مکہ کے کافر ہیں جنہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا آج ہم بدلہ لیں گے۔ پر اعلان یوں نہیں ہوا، اعلان ہوا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت اور معافی کا دن۔ یاد رکھیں یہ نبوت کی صفات ہے کہ کسی جگہ غلبہ حاصل کر لیں تو اپنے دشمن کو تحتیغ نہیں کرتے، تہس نہس نہیں کرتے، بلکہ معافی دیتے۔ ان کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا سے کیا نہیں کیا تھا۔ وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، کنویں میں جا کے پھینک دیا ہے نا، اور پھر والد کے سامنے کیا جملہ کہا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا۔ کیا سے کیا بہانے نہیں لگائے، لیکن جب وقت کے نبی نے ان پہ غلبہ پایا تو معافی دی۔ لا تثریب علیکم اليوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تو انبیاء میں حضور کے مقتدی ہیں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ میرے بھائی حضرت یوسف نے بھی یہ فرمایا تھا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تمہیں معافی ہے، تو معافی مل گئی۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں اس شخص کو چابی حوالے کی جس شخص نے کعبۃ اللہ کی چابی دینے میں حضور کو انکار کیا تھا ہجرت سے پہلے، پھر اسے چابی دی اور فرمایا چابی تیرے اور تیرے خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ آج بھی اسی خاندان کے پاس وہ چابی موجود ہے جس کو شیبی خاندان کہتے ہیں۔ عرب کے بادشاہ تو ان کے پاس چابی لینے کے لیے جاتے ہی جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو انہیں بھی اگر کعبۃ اللہ کی چابی کی ضرورت پڑے گی تو یہی شیبی خاندان سے چابی لی جائے گی اور یہ کھول کے دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ اسی 10 رمضان المبارک کو ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک تاریخ رقم فرمائی ہے کہ جی ذاتیات کے بدلے نہیں ہوتے، نظریات کی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہم نے ان کو سینے سے لگایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمیں فتح مکہ سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کے اوپر اپنے کرم اور فضل کو نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔